सलाम मसनून, आदाब। नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल किया जाता है। आज के इस लेसन में आलम इस्लाम की अबकरी, दीनी और पुर असरार शख्सियत इब्नुल अरबी के हवाले से बाज़ अहम बातें पेश की जाएंगी। आपका मुकम्मल नाम मोहम्मद बिन अली था। मशरिक में आपको इब्न अरबी कहते हैं, जबकि मगरिब में आप इब्नुल अरबी और इब्न सुराका के नाम से पहचाने जाते हैं। आप उंदलिस के शहर मरसिया में 27 रमज़ान मुबारक हिजरी 560 मुताबिक 1165 ईस्वी को एक मुअज़्ज़ज़ अरब ख़ानदान में पैदा हुए, जो मशहूर ज़माना सखी हातिम ताई के भाई की नस्ल से था। आपके वालिद मरसिया के हस्पानवियुल अस्ल हाकिम मोहम्मद बिन सईद के दरबार से मुताल्लिक थे। इब्न अरबी अभी 8 बरस के थे कि मरसिया पर मोहिदों के कब्जा कर लेने के नतीजे में आपके खानदान को वहां से हिजरत करना पड़ी। अशबेलिया पहले से मोहिदों के हाथों में था, इसलिए आपके वालिद ने लशबोना यानी हालिया पुर्तगाल का दारुल हुकूमत लिस्बन में पनाह ली। अलबत्ता जल्द ही अशबेलिया के अमीर अबू याकूब यूसुफ के दरबार में आपको एक मुअज़्ज़ज़ ओहदा की पेशकश हुई और आप अपने खानदान समेत अशबेलिया मुंतकिल हो गए, जहां पर इब्नुल अरबी ने अपनी जवानी का ज़माना गुजारा। इब्तिदाई तालीम की मराहिल आप मरसिया और लशबोना में तय कर चुके थे। अशबेलिया में आपको अपने वक्त के नामवर आलिमों के कदमों में बैठने की सआदत मिली। मुरव्वजा दीनी और दुनियावी तालीम के हुसूल के साथ साथ आपका बहुत सा वक्त सूफिया की खिदमत में गुजरता था। तसव्वुफ का सिलसिला आपके खानदान में कायम था। इब्नुल अरबी पहल सरकारी मुलाजमत में कातिब यानी सेक्रेटरी के ओहदे पर फाइज थे, जो दीवान सल्तनत का अहम ओहदा था। आपके वालिद वजीर रियासत थे और आपके खानदान का शुमार मुल्क के बावकार लोगों में होता था। अपने रूहानी तजुर्बा के बाद आपने मुलाजमत से हाथ उठा लिया और तरीका के दूसरे लोगों की तरह फिक्र को अपना शियार बनाया। आपके मुर्शिद शेख यूसुफ बिन यखलफ अल कौमी को खबर पहुंची कि इब्न अरबी अपना वक्त कब्रिस्तान में गुजारते हैं। चुनांचे उन्होंने किसी मौके पर कहा कि सुना है कि इब्न अरबी ने जिंदों की मजलिस को छोड़कर मुर्दों की मजलिस इख्तियार कर ली है। इब्नुल अरबी ने उन्हें पैगाम भेजा कि आप खुद आकर देखें कि मैं किन लोगों के साथ मजलिस लगाता हूँ। चुनांचे एक रोज वो जोहर की नमाज अदा करने के बाद कब्रिस्तान पहुंचे, जहां पर इब्नुल अरबी हाजिर होने वाली रूहों के साथ बातचीत कर रहे थे। शेख यूसुफ धीरे से आपके पहलू में जाकर बैठे और इब्न अरबी ने देखा कि उनका रंग फक पड़ गया था। इब्न अरबी ने उनकी तरफ मुस्कुरा कर देखा, मगर शेख यूसुफ अपने अंदरूनी कर्ब के सबब मुस्कुरा न सके। जब मजलिस खत्म हुई तो उस्ताद के चेहरे पर रौनक लौट आई और उन्होंने शागिर्द की पेशानी को चूमा। इब्न अरबी ने पूछा, उस्ताद मोहतरम, कौन मुर्दों के साथ मजलिस लगाता है, मैं या आप? शेख यूसुफ ने कहा, खुदा की कसम, मैं मुर्दों के साथ मजलिस करता हूँ। अगर मुझ पर हाल वारिद हो जाए तो मैं सब कुछ छोड़ दूँ। उसके बाद वो लोगों से कहा करते थे कि जो कोई लोगों से मुंह मोड़ना चाहता है उसे इब्नुल अरबी की तरह होना चाहिए, क्योंकि उसमें आलिमुल गैब की इस्तिकामत का इल्म है और वो मुखालफत से निपटने की सलाहियत रखता है, और वो आलिमुल वफाक है और उसमें ऐसा इल्म पाया जाता है जिस पर इंसानी कुदरत ताकत नहीं रखती। इब्नुल अरबी की गैर मामूली सलाहियत और इल्म का चर्चा उंदलिस में फैलना शुरू हुआ तो मशहूर फिलोसफर और कुर्तबा के काजुल कुज़ा
ابو الولید ابن رشد نے آپ کے والد سے کہا کہ کسی وقت اپنے بیٹے کو میرے پاس بھیجے۔ اس ملاقات کا تفصیلی حال ابن العربی نے اپنی مشہور زمانہ کتاب فتوحات مکیہ میں خود قلم بند کیا ہے۔ ابن العربی مختلف اولیاء، صوفیاء اور صلحاء سے ملاقاتیں کیا کرتے تھے۔ عالم اسلام کی ایک اور عظیم ہستی سے آپ نے کئی مرتبہ ملاقات کی۔ کتابوں میں تقریباً 3 مقامات پر ذکر آیا ہے کہ ابن العربی نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی ہے۔ تصوف کے اعتبار سے آپ کا حضرت خضر سے ملنا بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے۔ ابن العربی نے پہلی بار ہجری 590 میں اندلیس کی سرزمین سے باہر کا سفر کیا۔ آپ نے تونس میں ابو القاسم بن قسی، جو الغرب میں المراودون کے خلاف اٹھنے والے صوفیوں کے بانی قرار دیے جاتے ہیں، کی کتاب خلاء النعلین کا درس لیا۔ بعد میں آپ نے اس کی کتاب کی شرح پر ایک مستقل رسالہ تصنیف کیا۔ اسی سفر کے دوران آپ کی ملاقات ابو محمد عبدالعزیز بن ابو بکر القریشی المہدوی کے ساتھ ہوئی، جن کی فرمائش پر آپ نے اندلیس کے صوفیاء کے تذکروں پر مشتمل اپنی کتاب روح القدس لکھی۔ اس کتاب میں 55 صوفیاء کا تعارف کرایا گیا ہے، جن کے ساتھ آپ کا رابطہ رہا یا جن کے ساتھ آپ کا شاگردگی کا رشتہ قائم تھا۔ ابن العربی ایک صاف و شفاف شیشہ کی مانند تھے، جس میں ہر چیز کا عکس پڑتا تھا اور وہ پوشیدہ ترین حقیقتوں کو جان جاتے تھے۔ آپ کو کشف میں قطب المتوکلین دکھائے گئے، جو آپ کے استاد ابو محمد عبداللہ الموروری تھے۔ آپ نے کشف میں دیکھا کہ توکل کا سارا اسٹیشن ایک چکی کی طرح آپ کے گرد گھوم رہا ہے۔ ہجری 593 میں فاس کے مقام پر آپ پر خاتم الاولیاء کی حقیقت کھولی گئی۔ مغرب میں صوفیاء کے خلاف بہت کچھ زہر پھیل چکا تھا۔ ان کے سیاسیات میں حصہ لینے کے نتیجے میں حکومتیں صوفیاء کا قلعہ قمع کرنے کو پھرتی تھی۔ ابن العربی نے اشبیلیہ کو جس طرح خاموشی کے ساتھ چھوڑا تھا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ حکمرانوں کے ساتھ تعلق توڑ چکے تھے۔ ابن العربی نے اپنی کتابوں میں بہت سی پر اسرار باتوں کو تحریر کیا ہے، جس سے ان کی باطنی کیفیت، روحانی طاقت اور کشف و کرامت کا اظہار ہوتا ہے۔ وہ نہ صرف ایک عبقری شخصیت تھے، بلکہ مروجہ علوم و فنون پر انہیں مکمل دسترس حاصل تھی۔ ہجری 597 کے ماہ رمضان میں ابن العربی اپنے ساتھی محمد الحصار کی معیت میں بجایا میں داخل ہوئے۔ اسی سال آپ کے شیخ ابو نجا، جو اس شہر کے باسی تھے، انہوں نے وفات پائی۔ عنوان الدرایا میں ابن العربی کے اپنے الفاظ میں خواب کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ میں نے ایک رات دیکھا کہ میں نے آسمان کے تمام نجوم کے ساتھ نکاح کیا ہے، اور ان میں سے کوئی ستارہ باقی نہ بچا جس کے ساتھ میں نے بے حد لذت روحانی کے ساتھ نکاح نہ کیا ہو۔ جب میں اس سے فارغ ہوا تو مجھے حروف عطا کیے گئے، ان کے ساتھ بھی میں نے نکاح کیا۔ میں نے اپنی یہ رویا، اپنا یہ خواب ایک شخص کو سنایا، جس نے اس کو ایک ایسے شخص کے سامنے پیش کیا جو رویا شناس اور ان کی تعبیر کا ماہر تھا، اور میں نے اس شخص سے کہہ دیا تھا جس نے رویا کو پیش کرنا تھا کہ میرا ذکر نہ کرے۔ جب اس نے رویا کو پیش کیا تو وہ بہت مرعوب ہوا۔ اس نے کہا کہ یہ ایسا سمندر ہے جس کی گہرائی کو کوئی نہیں جان سکتا۔ اس رویا کو دیکھنے والے پر اوپر کے علوم کھولے گئے ہیں، اور وہ علوم اسرار اور ستاروں کے خاص، جس میں اس کے زمانے کا کوئی شخص شریک نہیں ہے۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے چپ رہا،
پھر اس نے کہا کہ اگر وہ شخص اس شہر میں ہے تو نوجوان اندلیسی ہی ہو سکتا ہے جو یہاں پر آیا ہے۔ بجایا سے آپ ہجری 598 کو تونس پہنچے، جہاں پر آپ اپنے دوست ابو محمد عبدالعزیز بن ابو بکر القریشی المہدوی کی یہاں ٹھہرے۔ وہاں پر آپ نے 8 سال پہلے اپنے قیام کے دوران دوست کی فرمائش پر اپنی کتاب روح القدس رقم کی تھی۔ اس دفعہ بھی آپ نے وہاں پر ایک کتاب انشاء الدوائر لکھنی شروع کی، جو آگے سفر پر روانہ ہو جانے کے سبب مکمل نہ کی جا سکی۔ اس کی تکمیل بعد میں مکہ المکرمہ میں ہوئی۔ تونس سے آپ اپنے ساتھی محمد الحصار سمیت مصر پہنچے، جو وہاں پر وفات پا گئے۔ آپ کی منزل مکہ تھی، جہاں پر آپ القدس سے ہوتے ہوئے وارد ہوئے۔ مکہ آپ کے نزدیک عالم الغیب اور عالم الشہود کا مقام اتصال ہے، اور یہی پر آپ نے اپنی کتاب فتوحات مکیہ کی تصنیف کی بنیاد ہجری 599 میں رکھی، جس کی تکمیل ہجری 627 میں جا کر ہوئی۔ بلکہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس کے بعد بھی ہجری 635 تک اس کتاب میں اضافہ کیا جاتا رہا۔ جب ابن العربی نے اس کی دوسری نوشت اپنے ہاتھ سے تیار کی، یہاں پر یہ امر ملحوظ رہے کہ لفظ فتح کے عربی زبان میں کئی معنی ہے۔ اردو میں عام طور سے اس لفظ سے جنگ میں جیتنا مراد لیا جاتا ہے، جبکہ عربی میں فتح کے معنی کھولنے اور راز افشا کرنے کے بھی ہوتے ہیں۔ فتوحات مکیہ سے مراد مکہ کو فتح کرنا نہیں ہے، بلکہ مکہ کے سربستہ رازوں پر سے پردہ اٹھانا ہے اور اس کے روحانی خزائن تک رسائی حاصل کرنا ہے۔ ابن العربی بار بار اس امر کا اظہار کرتے ہیں کہ اپنی تصانیف میں کچھ بھی نہیں اپنی طرف سے لکھتے ہیں، بلکہ وہ چیزیں آپ کے دل میں الہامی طور پر ڈالی جاتی ہیں۔ فتوحات مکیہ کے ابواب کی ترتیب بھی الہامی ہے، مگر ابن العربی یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ان کی کتاب قرآن کی طرح وحی الہی ہے۔ البتہ اس کتاب کے مضامین اور اس میں بیان ہونے والے نکات مصنف کی غیر معمولی تخلیقی قوت کا پتہ دیتے ہیں۔ 560 ابواب میں تقسیم شدہ کتاب کے اندر زمین اور آسمان کے درمیان پائے جانے والی کون کون سی چیزیں نہیں بیان ہوئی، جن کی طرف شاید وہ باعث ہی کسی دوسرے مصنف کی نظر گئی ہو۔ قاری حیرت زدگی سے منہ کھولے ابن العربی کی دنیا میں داخل ہوتا ہے، جس میں حجر اسود باتیں کرتا ہے۔ ایک مقام پر کعبہ اوپر کو اٹھتا ہے، ان کا کلمہ شہادت ایک لڑی کی طرح پرویا جاتا ہے اور حجر اسود کے اندر جگہ پاتا ہے، جس کے لیے تاک پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر ابن العربی کی ملاقات طواف کے دوران ایک فرشتہ سے ہوتی ہے، جو نہ زندہ تھا نہ مردہ، وہ بیک وقت مرکب اور بسیط اور محاط اور محیط تھا۔ وہ بغیر رمز کے کلام نہیں کرتا تھا، جس کو فصحا کی فصاحت اور بلغہ کی بلاغت نہیں پہنچ سکتی تھی۔ وہ ہر سوال کا جواب اس پر لکھا ہوا ملتا تھا، کیونکہ وہ نہ مکلم تھا اور نہ کلیم۔ اس کا علم اس سے علیحدہ نہیں تھا، نہ ہی اس کی ذات اس کی اسما سے غیر تھی۔ وہ علم تھا اور معلوم اور علیم۔ وہ ابن العربی کو دعوت دیتا ہے اس کی پیدائش کے آثار کو اخذ کر کے اپنی کتاب فتوحات مکیہ میں لکھنے کی۔ یہ کتاب ایسی ہے کہ انسان اس کو عادی زمرہ بندی کے کسی بھی سسٹم میں نہیں لا سکتا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آج تک اس کے مضامین کا احاطہ نہیں کیا جا سکا۔ مکہ میں ابن العربی کا پہلا قیام 2 برس کا تھا، جس کے دوران وہاں کے علمی اور مذہبی حلقوں میں آپ کی وجہ سے ایک غیر معمولی ہلچل پیدا ہوئی۔ آپ کی تصنیفی سرگرمیوں کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے اس دوران میں اپنی کتاب روح القدس کے مسودے کو مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ 3 دوسری کتابیں مشکات الانوار، حلیت الابدال اور تاج الرسائل تحریر کی۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ آپ نے فتوحات مکیہ پر کام شروع کیا
جس کے 560 ابواب کی فہرست ابتدائی کار میں ہی تیار کر لی گئی تھی، مصنف کو اندازہ تھا کہ یہ کام ایک پوری عمر کا متقاضی تھا۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے لکھنے کی رفتار فی روز 3 جزو تھی، جس میں آپ سفر یا حضر میں کبھی ناغہ نہ کرتے تھے۔ آپ نے اپنی تصنیفات کی تعداد 251 دی ہے، جبکہ عثمان یحییٰ کی بیبلیوگرافی میں آپ کی کتابوں کے عنوانات 846 ملتے ہیں۔ آپ بلند پایہ شاعر بھی تھے۔ مکہ میں آپ کی شاعری اپنے نقطۂ عروج پر پہنچی تھی۔ ابن العربی کو مکہ میں کشفی طور پر خاتم الاولیاء ہونے کی خوشخبری سنائی گئی، جبکہ اس سے پہلے آپ کو ہجری 594 میں فاس میں صرف اس مقام کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ ابن العربی ہجری 601 میں مکہ سے روانہ ہو کر بغداد، موصل اور دوسرے شہروں سے ہوتے ہوئے ہجری 603 میں قاہرہ پہنچے، جہاں پر آپ پر ارتداد کا الزام لگایا گیا، مگر ایوبی حاکم الملک العادل نے آپ کی جان بچائی۔ ہجری 604 میں آپ پھر مکہ میں وارد ہوئے اور 1 سال تک وہاں پر قیام کیا۔ اس کے بعد آپ ایشیائے کوچک چلے گئے، جہاں سے ہجری 607 میں قونیہ پہنچے۔ یہاں پر سلطان کیکا نے آپ کے شایع نشان ولولہ انگیز طور پر آپ کا استقبال کیا اور آپ کی رہائش کے لیے ایک مکان بنوایا، جسے آپ نے بعد میں ایک بھکاری کو دے دیا۔ قونیہ میں آپ کی آمد مشرقی تصوف میں ایک انقلاب کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ ابن العربی نے بہت سے بر اعظموں کے سفر کی۔ ہجری 612 میں آپ مکہ میں تھے۔ اسی دوران آپ کے تعلقات سلطان صلاح الدین ایوبی کے بیٹے الملک الظاہر کے ساتھ، جو حلب کا حاکم تھا، دوستانہ تھے۔ ایک واقعہ سے جس میں آپ اسے ایک شخص کی سزائے موت کو معاف کرنے کی سفارش کرتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کی کس قدر عزت کرتا تھا۔ ہجری 620 میں آپ نے دمشق کو اپنا وطن بنایا، جہاں کے حاکم الملک العادل نے آپ کو وہاں پر آ کر رہنے کی دعوت دی تھی۔ وہاں پر آپ نے 28 ربیع الاخر ہجری 638 بمطابق 1240 سن عیسوی کو وفات پائی اور جبل قاسیون کے پہلو میں دفن کیے گئے، جو آج تک مرجع خواص و عوام ہے۔ اللہ پاک ایسے بزرگ کی قبر پر رحمت و انوار کی بارش برسائے۔